अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है सुमेरा हमीद की तसनीफ वली से अफसाना नंबर 4। नाटक जारी है। पहले पहल माँ बहनों को लड़कियों में लड़की ही पसंद नहीं आती, और जब एक किस्मत की मारी बाद अज़ां साबित होता है कि वो किस्मत की मारी ही थी, पसंद आ ही जाती है तो फिर वो बहू भाभी बनकर पसंद आना बंद हो जाती है। एक ही लड़की एक होकर दो कैसे हो जाती है? अच्छी लड़की पर बुरी बहू, अच्छी बीवी लेकिन बुरी भाभी, अच्छी माँ और फिर भी चंडाल। ये तो हुई अच्छी लड़की और बाकी की बुराइयां। रिश्तों के जोड़ में भी वो हेच ही रहती है, यानी शौहर साहब अच्छे, बीवी साहिबा बुरी। खुदा तर सास, खुदा की मार पड़ी बहू, कम गो बेचारी नंदें, और तर तर करती यही मेरी आपकी भाभी। अच्छी लड़की और इतना कुछ बुरा, बस मार ही पड़ी है माशरे पर। अब्दुल करीम उर्फ करीम भाई, मुख्तसरन करीम भा, और इससे भी मुख्तसर भाई के लिए ऐसी अच्छी लड़की की तलाश जारी है जो हर पहलू से नेक, परवीन, फरिश्ता सिफत, गूंगी, बहरी और अंधी निकल आए। करीम भा, जिनके बारे में ख़ानदान के 80% लोगों की सरगोशियां गवाह हैं कि उनकी चाल जनाना, अंदाज जनाना तर और उसूलो ज़वाबित तो बस जी बादब अल्फाज ख़त्म। वैसे करीम भा को शुदनी भी कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ पक्की उम्रों के लोग कहते हैं। और क्यों कहते हैं? वो तमाम छुपाते भी नहीं, खुलकर बताते भी नहीं, और तकरार भी करते हैं। एक अकेले करीम भा ही शुद्धि नहीं थे। बड़ी अम्मा अल मुख्तसिर बड़मा, उनकी 6 अदद जवान जहां मारकतुल अरब बेटियां, और बस अभी इतना ही। तो करीम भा ए बहन से बात शुरू करते और जा कुछ खा मर पर ख़त्म करते। गवाल मंडी में नान चने की दुकान के मालिको मुख्तार हैं, वही होटल कम दुकान, और बस उसी एक दुकान पर नान चनों पर सब ने अपने अपने शिमले उठा रखे थे। वैसे ऐसे हरे भरे तारीखी खाते पीते बाजार में जो यहाँ वहाँ किसी कोने में नान हलीम लगा लेता है और वो चल भी पड़ता है, तो वो अपनी औलाद मिनिस्टर मिल ओनर के यहाँ ब्याहने का सोच ही लेता है। ऐसे में जिसका अपना होटल हो, जैसे अपने करीम भा का, तो वो ओबामा से कमती क्या ही सोचेंगे। ये अलग बात है कि ओबामा की बेटियां जवान होकर नहीं दे रही, फिर ना मालूम कमबख्त मारियां शादी कब करवाती हैं, कब ओबामा उनके रिश्ते ढूंढने निकलेगा, कब रिश्ते वालियां वाइट हाउस बुलाई जाएंगी, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने ओबामा पर 4 हर्फ भेजे और खुद ही रिश्ता ढूंढने निकले। ऐसा निकले कि दिन निकल आया, शाम सिमट गई, रात होने को आई, लेकिन उनकी कोशिशें जारी रहीं। डर करीम भा की जवानी ढल जाने का नहीं था, वजह सिर्फ इतनी सी थी कि उम्र के साथ साथ उनका दिमागी तवाज़ुन बहक यानी बिगड़ रहा था। बिगड़ तो मुल्क यानी माशरे के हालात भी रहे थे, इसलिए जल्दी जल्दी घर की 3 लड़कियां ब्याह दी गईं। खानदान की कई बच्चियां औलाद वाली हो गईं। बड़मां की उम्र की औरतें ज़माने गुजरे दादियां बनकर फारिग हुईं। अब ऐसा भी नहीं है कि करीम भा को कोई लड़की ही नहीं दे रहा था। इस दौरान उनकी 3 जगह बात पक्की हुई, जो बाद अज़ां इनकार पर टलीं। 4 जगह बाकायदा मंगनियां हुईं, जो बेकायदा टूट गईं। बकौल मुश्तरका हर लड़की वाले के अलग अलग बयान के आकर खा कर चले जाते हैं। आज तक 2 रुपए की तीली तिनका लड़की के लिए नहीं लाए। 2 रुपए की तीली, 4 रुपए का तिनका, वो क्यों लाते? वो तो शादी में सोने का ताज पहनाने का इरादा रखते हैं। अब इंसान कुछ तो सब्र करे, ले देकर मंगनी तोड़ देते हैं। बस ये उजलत पसंदी इंसान को ले डूबती है। हमारा क्या है, अपना ही नुकसान करते हैं। बहनें कहती हैं कि उन्हें करीम भा के लिए कोई लड़की ही पसंद नहीं आ रही, जो भा के कद के आसपास की हो, यही कुछ 4.5 फुट से ज़रा सी ज़्यादा, रंग करीम की तरह क्रीमी हो, गुलाबी हो पर सफ़ेद आटे जैसा ना हो, कम गो हो, गूंगी हो तो बेहतर है, सिर्फ सुना करे, तर तर चलती उनकी ज़बान से निकली हिदायतों पर अमल बजा लाया करे।
کریم بھا تو ایک جھاپڑ جڑ دیں گے پٹر پٹر بولنے والی کو۔ جھاپڑ جڑنا بنتا بھی ہے، کریم بھا بول لیں یا وہ۔ خیر آئے تو صحیح کریم بھا، خود وہ جھاپڑ کھانے کے لیے تیار تھے، ماں بہنوں سے پردہ فرما کر۔ کچھ مزید بھی ہے لیکن وہی کہ پردے داری کا لحاظ آڑے آ رہا ہے، بس مانو گڑیا جیسی ہو، پلاسٹک کی، چابی دی کام چلا لیا، باقی کا وقت ادھر ادھر کہیں بھی پھینک دیا۔ لمبا چوڑا خاندان نہ ہو، ماں ہو تو باپ مرمرا گیا ہو، باپ ہو تو ماں کی یاد میں لڑکی روتی ہو، کھانے کمانے والا ایک بھائی ہو اور بہنیں مطلب سالیاں یہ تو ہوں ہی نا۔ ایسے ہی کان کتریں گی اپنی شادیوں میں کریم بھا کو خوار کریں گی۔ پہلے پہل ڈیفنس گلبرگ کا کہتے تھے، آج کل گوال منڈی تک محدود ہو گئے تھے کہ یہیں آس پاس کی ہو، میں کے آنے لے جانے میں کریم بھا کا پیٹرول نہ لگے، پیدل ہی آنا جانا ہو جایا کرے۔ پیٹرول ایسے کہا جیسے کریم بھا کے پاس گاڑی ہو، وہی پھٹ پٹی کہ جس نسل کی موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی ہی بند ہو گئی تھی۔ ساتھ یہ بھی عقل آئی کہ گوال منڈی کے ہی ہوں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ یہاں رہنے والے کیا کیا شوق سے کھانا پسند فرماتے ہیں، مطلب کتنا کھا جاتے ہیں۔ مثلاً گرمی سردی سردار مچھلی والے کی مچھلی، ناشتے میں قیمے کے جتنے بھی پکوان ہو سکیں بہتر، ذرا بھاری پن نہیں ہوتا۔ حلوہ پوری پائے لسی دودھ دہی الگ سے، شام کو ہلکی پھلکی رس ملائی، دودھ جلیبیاں، تازہ رسک وغیرہ۔ وہی کہ حلوائی خاص ان کے لیے ہلکی پھلکی بنائے گا ورنہ طبیعت بوجھل رہتی ہے۔ بڑماں کے لیے گاہے بگاہے پان آتے رہیں، حلیم کا کہلا بھیجیں تو دوسرے دن پوری دیگ ان کے گھر آ دھمکے۔ یہ نہیں کہ کسی بڑے سے برتن میں مسالہ چھڑک کر سجا کر بھیج دیں۔ چمن کی آئس کریم جو عقل مندوں نے پہلے سے ہی فریج میں لا کر رکھ دی ہو یا کھانے کے بعد بھاگ کر پکڑ لائیں، ورنہ جاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا دیں کہ گھر جاتے ہوئے کھاتے جاؤ۔ یہ ان کی اپنی سہولت پر بھی ہے بھائی، ہم نہیں بولتے۔ ہم وہ نہیں جو نخرے کریں، ہم تو وہ ہیں جو سامنے رکھ دیا کھا لیا۔ مہمان اپنے نصیب کا کھاتا ہے، باقی کے معمول سے کھانے جیسے بریانی پلاؤ پالک گوشت چانپیں بکرے کے گوشت کے تکے کباب گھروں میں بنتے ہی رہتے ہیں۔ پھل مٹھائی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، یہی چھوٹی بڑی چیزیں اور کیا۔ بس بات منگنی تک پہنچ جائے تو سجی روسٹ رانے، بس بس باقی کا لین دین الگ سے، وہی جو زمانے کا دستور ہے۔ ورنہ ہم کہاں کوئی آس رکھتے ہیں۔ تو عین اسی فریم میں ایک لڑکی شافیہ آن فٹ ہوئی، 4.5 فٹ کی گلابی مائل کریمی رنگت، ایک بھائی زندہ، باپ فوت شدہ اور ماں پارلر والی۔ یہ نان چنے والے وہ سرخی پاؤڈر والی، نان چنے کھائے کھائے ورنہ نہ صحیح، لیکن پارلر کیا مجال کے خواتین ناغا ڈال دیں۔ اپنی کمانوں یعنی بھووں پر ایک بھی بال اگ آنے پر تڑپ کر پارلر کی طرف نہ بھاگیں۔ گھر میں آٹا دال نہ ہو، کمانوں پر ایک بال نہ ہو۔ یوں نان چنے اور پارلر کی دکانیں آمنے سامنے کے ترازو میں براجمان ہوئیں اور جیت پارلر کی ہوئی۔ جہاں زن وہاں دھن۔ منگنی ہو گئی۔ شافیہ ننھی سی 20-22 سال کی میٹرک یافتہ لڑکی پارلر میں ماں کی مددگار تھی۔ 1.5-2 انچ کی ہیل پہنتی تھی۔ اس کے گمان میں بھی ایسی منگنی نہیں تھی، یعنی لڑکے والے انگوٹھی پھولوں کے زیورات نہیں لائے، سلامی میں نوٹوں کے ہار پہنا گئے۔ ہار کے کبھی پرانے وقتوں میں دلہوں کو پہنائے جاتے تھے، ہار کہ اب لاہور میں کہیں سے ملنے سے رہے، کوئی ان سے پوچھے کہ کہاں سے درآمد کیے تھے۔ نئی صدی کی لڑکی نہ ہو گئی، 60-70 کی دہائی کے کمہاروں کا لڑکا ہو گیا۔ سننے میں آیا تھا یہ خاص الخاص ہار کوئی گجرا والا جا کر لایا تھا، وہاں دنگل جیتنے پر پہلوانوں کو پہنائے جاتے تھے، ورنہ کوئی مہنگی یا نامی گرامی گائے خریدتا تو اسے پہنا کر ڈھول پیٹتا ہوا لاتا۔ 200 کے ہاروں میں جو کریم نان چنے والوں کے سربراہان کے ہاتھوں پہنائے گئے تھے نے اسے ناک تک چھپا دیا۔ اس کی سہیلیاں منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس ہنس کر کوٹ موٹ ہو گئیں۔ میڈم فوزیہ کی بیچاری قریب ممی ڈیڈی بیٹی کا یہ حال ہوا تھا۔ شادی تک دونوں نے صبر کے گھونٹ پی لیے، پینے پڑے۔ میڈم فوزیہ کا دل بیٹھا جاتا تھا کہ اگر ان کی اکلوتی بیٹی کا قد ذرا سا
بس ذرا سا نکل آتا اور وہ کپڑے کو تپڑے نہ کہا کرتی تو انہیں اچھا نہ صحیح لیکن مناسب رشتہ ضرور مل جاتا۔ رشتہ ہونے سے منگنی تک جو تماشا لگا رہا تھا وہ بھی نہ لگتا۔ شافیہ کو منگنی کی خوشی خاک ہوتی، وہ اپنی سہیلیوں کے قہقہوں کا سوچ سوچ کر روتی رہی۔ اس نے ساری تصویریں پھاڑ کر پھینک دیں کہ کوئی دیکھ نہ لے، پھر بھی کوئی نہ کوئی آ کر سنا جاتا کہ ان لڑکے والوں کو ان قدیم ہاروں سے ایسا ہی لگاؤ تھا تو ہزار ہزار کے نوٹوں کے پہناتے، یہ کیا 200 والے پہنا کر بچی کا دم ہی گھونٹ دیا۔ کمبخت مارے ہار۔ منگنی کے بعد کے سلسلے شروع ہو گئے، بکروں مرغیوں کے ریوڑ اور قافلے۔ جب بصورت دعوت پک پک کر ناپید ہو گئے تو شادی کی تاریخ ہزار منت اور درخواست پر میڈم فوزیہ نے رکھوائی، اور جیسا کہ منگنی پر ہوا تھا کہ گھر کے 20 افراد لانے کا کہا تھا اور 70-80 اٹھا لائے تھے بچے الگ سے، تو انہوں نے بارات کے 150-200 کو خود ہی 300 کر لیا تھا۔ لیکن اتنی ہوشیاری بھی کام نہیں آئی، وہ کم نہ زیادہ صرف 700 باراتی لے کر آئے تھے۔ کریم بھا عرف نان چنے والوں کے بڑے سپوت کی شادی تھی نا، تو ایسے راجہ اندر کی شادی میں ساری گوال منڈی آدھا شہر کیوں نہ اٹھاتا؟ پھر لڑکی والوں کے یہاں کا کھانا کون سا اپنی جیب سے جاتا ہے؟ آتے جاؤ کھاتے جاؤ، سلامی کے پیسے البتہ بڑ ماں کو پکڑا جاؤ۔ وہی ہم کس کس کو انکار کرتے، سب کا منہ کریم بھا کہتے تھکتا نہیں، ہم سے نہیں ہو سکا انکار۔ جس نے چاو سے بارات کے ساتھ جانے کا پوچھا اسے سبھاؤ سے چلنے کے لیے کہہ دیا کہ آ جاؤ بھائی، تمہارا ارمان نہ رہ جائے۔ بعد ازاں نندیں کہتی پائی گئیں۔ کرائے کی بسیں 150-200 لوگوں کے لیے ہی کروائی تھیں، باقی ماندہ باراتی کاروں رکشوں موٹر سائیکلوں پر میڈم فوزیہ کی اکلوتی بیٹی کی شادی میں پہنچ گئے۔ حد تو یہ کہ جن سے کپڑے جوتے لیے تھے، گھر کی سفیدی کروائی تھی، وہ تک ساتھ تھے۔ نان چنے کی دکان پر جو 150 مستقل گاہک آتے تھے وہ تک اپنے پورے خاندانوں کے ساتھ باقاعدہ شریک تھے۔ بڑ ماں کناری لگے دوپٹے کے پلو کو نزاکت سے شانے سے کھینچ کر برابر کرتی، منہ پر ہاتھ رکھ کر لہک مہک جاتی کہ آتے جاتے لونڈے پوچھ رہے تھے، بڑ ماں ہم بھی چلیں گے کریم بھا کی بارات میں؟ اتنا شوق تھا کریم بھا کی شادی کا، آپ نے تو بلایا ہی نہیں، ہمارے بھی کریم بھا ہیں وہ، ایسے کیسے، ہم کیوں نہ جائیں؟ بڑ ماں نزاکت سے سر ہلاتی رہیں جیسے سر پر حسینہ عالم کا تاج سجا رکھا ہو، زیادہ حرکت پر تاج زمین بوس ہو جائے گا۔ آ جاؤ تم بھی بھیا، عقل کہاں تک ساتھ دے ان شادی بیاہ کے کاموں میں، بس بیٹا بھول گئی تمہیں بلانا، خفگی جانے دو، چلو سنگ۔ میڈم فوزیہ کے گھر کا پتہ تو ہوگا، وہی پارلر والی۔ سب کو میڈم فوزیہ اور ان کی خوبصورت بیٹی کا پتہ تھا، وہ تو اس انتظار میں تھے کہ یہ منگنی بھی ٹوٹ جائے، کہاں وہ پھول سی نازک لڑکی، کہاں یہ ریچھ کی کھال والا کریم۔ لڑکے موٹر سائیکلوں پر لٹک پھٹک کر کریم بھا کی بارات کی پریڈ میں شامل ہو گئے۔ سارا گوال منڈی یوں سر نکال نکال کر کھڑکیوں چوباروں سے دیکھنے لگا کہ اے بھائی کس کی بارات ہے، کیا سارا شہر اٹھا لائے؟ باراتیوں کو کرکٹ اسٹیڈیم میں بٹھاؤ گے؟ اماں بابا سونے کی کان کھودتے ہیں جو اتنا آدم بلا لیا۔ بڑی نند نے چلتے سمے فون کروا دیا تھا، آپا فوزیہ بارات کچھ زیادہ ہو گئی ہے۔ وہی بیچاروں کا 2 میں 2 جمع کا فارمولا، کوئی بات نہیں، آپ آنے والی کریں، رات کے 12 بج رہے ہیں۔ اب 12 بجے کا تانا نہ دیں، سارا شہر سلامی دینے آیا تھا ہمارے کریم بھا کو۔ سارا شہر؟ میڈم فوزیہ بڑبڑا کر رہ گئیں۔ 12 سے اوپر بارات آ گئی، جو بارات کم سیاسی جلوس زیادہ تھی کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر شامل ہو گیا۔ سیاسی وابستگی تھی یا نہیں، چلو رونق میلہ ہی سہی۔ بیوٹی پارلر میں بھووں کی کترن سے پائی جمع کرنے والی میڈم فوزیہ غش کھا کر گر گئیں۔ بارات کا استقبال بہنوں نے بڑی مشکل سے کیا، سب کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ میڈم فوزیہ ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ اکلوتی بیٹی تھی نا شافیہ، صدمہ تو ہونا ہی تھا۔ کمبخت شافیہ سے اتنا نہیں ہو سکا کہ قد چھوٹا رہ گیا تھا تو کپڑے کو تپڑے نہ کہا کرتی۔ چلو اب بھگتو۔ اپنے 40-50 مہمانوں کی منت کی
کہ کھانا کھلے تو مت جانا۔ جس منہ بولے ماموں کے ہاتھ میں کھانے کا انتظام تھا، انہوں نے جل کر پالک گوشت میں جمال گھوٹا ملا دیا۔ بھاڑ میں جائیں نان چنے والے، یہ انہی کا فرمان تھا۔ کچھ ہو نہ ہو پالک گوشت ضرور ہو، اور وہی پالک گوشت ڈٹ کر کھایا گیا۔ بعد میں جو ہوا وہ بھی کمال ہوا۔ رخصتی سے پہلے مرد و زن لپک جھپک بھاگ دوڑ کرتے دکھائی دیے۔ لائن لگ گئی تھی۔ سیر کو سوا سیر نہ سہی، چھٹاک بھر جواب تو ملا، یعنی پیٹ توڑ جواب۔ لڑکی گھر آ گئی، وہ بھی بغیر فریج ٹی وی کے۔ بڑماں تو 1000 بار اعلان کر چکی تھی کہ اے بھیا، ہمارے باپ دادا امبالے سے تھے، یہ بڑی بڑی حویلیاں چھوڑ آئے وہاں، یہاں آ کر جھوپڑیوں میں رہے۔ درویش تھے ہمارے بزرگ، درویش، لعنت بھیجتے ہیں جہیز پر۔ لعنت ایسی بھیجی کہ ایک ایک کارٹن کھول کر پلاسٹک کے ڈنر سیٹ کی پلیٹیں اٹھا اٹھا کر کرتی رہیں۔ لو، سارا اتوار بازار آ گیا، سجا لے کریم درباری میلوں سے اکٹھے کیے سامان کو گھر میں۔ کریم بھنا گیا، جیسے کسی نے 20 کے نان چنے لے کر 50 کا جعلی نوٹ پکڑا دیا۔ الٹا 30 اپنے ہاتھ سے بھی گئے۔ ہاں جی، اتوار بازار سے لیے گئے ڈنر سیٹ تھے۔ درباروں کے میلوں ٹھیلوں سے 10 20 کے چمچ پلیٹ اکٹھے کیے تھے۔ اے لو، لڑکی بیاہی کے گڈی، ہماری نرگس نے اپنی گڑیا کے لیے خریدا تھا ایسا جہیز۔ میں تو گڈے گڑیا کی شادی میں بھی ایسے جہیز کے لیے راضی نہیں تھی، پر لوگ بیاہ دیتے ہیں، ہمیں ہی شرمیں آتی ہیں۔ توبہ توبہ۔ ساری شادی میں کہتے پھرتے تھے نہ کہ گڑیا سی بہو ہے، گڑیا سی دلہن ہے، تو اگر گڑیا کے ساتھ گڑیا جیسا جہیز بھی آ گیا تو اتنا واویلا کس لیے؟ خاص کر بڑی نند لہک لہک کر بیان کرتی تھیں کہ ایسی جوڑی بنی ہے کریم کے ساتھ مانو طوطا اور مینا۔ مینا تک تو بات بھلی لگی، لیکن طوطے پر لوگوں نے منہ چھپا چھپا کر غضب کا اعتراض کیا۔ گڈی سی گڑیا کو انہوں نے ولیمے پر بارات پر ناچنے والی گھوڑی بنا دیا، سر پہ یہ بڑا سارا محراب نما تاج رکھ دیا، اسی تاج کے دائیں بائیں جھولتے فانوس نما جھالر کہ شاید بلب بھی جل اٹھیں۔ اس تاج عظیم سے مزین شافیہ کی رونمائی یوں کی گئی کہ کیا جہانگیر کی تاج پوشی کے وقت بھی ہوئی ہوگی۔ وہ سونے موتی میں تولے گئے تھے، ان کی سلامیاں البتہ بڑماں اپنی پوٹلی میں شرافت سے ڈالتی رہیں۔ کچھ ایسا عالم تھا کہ پیشانی سے بالوں کا پہاڑ بلند کیا اور اس پر تاج ٹکا دیا کہ منہ سر نظر آئے نہ آئے تاج ضرور نظر آئے۔ سب نے کہا کہ وہ لڑکی تو نہیں لگتی جو کل رات دلہن بنے دیکھی تھی۔ وہی تو ہے، ہم کیا دلہنیں بدل رہے ہیں؟ چھوٹی سریا یوں اترا کر کہنے لگی کہ دیکھا ہمارے کیے ہار سنگھار نے کیسی کایا پلٹ دی۔ اب آؤ میدان میں، کرو مقابلہ ہمارا۔ پدی، وہ تو پیاری سی گڑیا سی لگ رہی تھی۔ واقعی کایا پلٹ گئی تھی۔ بارات کی دلہن ولیمے کی دلہن بن کر پہچان میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو آج کیا چڑیل لگ رہی ہے؟ سریا ایسے بہتان پر برا مان گئی۔ ہٹاؤ، جل مرے سب، اب ہانک رہے ہیں اپنی طرف سے۔ تاج کا دھماکہ کیا تھا، ایسا شدید دھماکہ کہ دلہن کے گھر والوں پر بجلی بن کر گرا۔ وہ پھٹے نہ مرے، بس درمیان میں کہیں تڑپ کر رہ گئے۔ دلہن پر کیا گزری وہ اس کی ہم عمر لڑکیاں بخوبی سمجھ سکتی ہیں۔ نہ جانے کس زمانے میں یہ تاج کریم بھا کے خاندان نے کہیں دیکھ لیا تھا کہ اس تاج کو بنوا کر ہی دم لیا۔ جولرز تک کہتے رہے، آپا جی ہم نے تو ایسے تاج واج بنائے نہیں۔ ہاں، گاؤں دیہات کے چودھری لوگ اپنی گھوڑیوں کے لیے بنوا کر لے جاتے ہیں، پر وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ خیر، آپ ڈیزائن لا دیں، ہم بنا دیں گے۔ تلاش بسیار کے بعد ایک جولر نے عین بڑ ماں کی پسند کے مطابق بنا دیا۔ اب اس تاج کی رونمائی پہلے تو ہر آنے جانے والے لیکن خاص رشتہ داروں کے روبرو کی گئی کہ یہ مارکا ہم نے مار لیا۔ اب آؤ میدان میں، کرو مقابلہ۔ پدیوں، نقل کرتے ہو ہماری، اب تو ہماری جوتی سے۔ پھر جب اس کی باقاعدہ رونمائی ولیمے پر ہو چکی تو بعد ازاں ہر کوئی یہ ثابت کرنے پر بضد رہا کہ تاج ان کی آن بان شان ہے۔ بچہ بچہ اسے تاج میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر نہ دیکھا تو آنکھوں کی بینائی تو جاتی ہی رہے گی۔
साथ फौज शुदा होने की तलवार भी सर पर लटकती रहेगी। उधर मैडम फौजिया कान में कह जाती, खबरदार जो तू ये ताज लगा कर आई, फिरदौस के यहाँ हरगिज लगा कर ना जाना। दावतें होने लगीं। शाफिया बाथरूम में रो आती, फिर आकर ताज लगा लेती। कई बार बेचारी ने बड़ी मिन्नत से कहा कि आज नहीं लगाती, सर भारी हो रहा है, इतना वजन सर पर रख लिया तो दर्द होने लगेगा, ऐसे ही चलते हैं। अरे एक कप चाय पी लो, हो जाएगा सर दर्द ठीक। लड़कियां तो तरसती हैं ऐसे जेवरात के लिए, नीले सूट पर खूब जचेगा। जनाना उसूलो जवाबित के हामिल करीम भा जनानगी का सबूत जबानी कलामी भी पेश कर देते। नीले सूट पर खूब ही जचता, और आंखों के काले हलकों और मसली सुर्ख आंखों पर भी। किसी किसी घर लड़कियां उसके गिर्द जमा हो जाती। भाभी बस कर दें, उतार फेंकें इस मुगलाई ताज को। तौबा, आपकी जगह मैं होती तो शाही मस्जिद के मीनार से कूद जाती, ताज रहेगा या मैं। शाफिया के इस दीवार से कूद जाती, बड़ माँ की तनी हुई कमानों की उठान से या नंदों के फड़फड़ाते नथनों की ढलान से। चलो ताज हुआ, बारात का जुलूसे अजीम हुआ, खाने में जमाल घोटा हुआ, नन्ना मुन्ना गुड्डी सा जहेज हुआ। इन सारी छोटी बड़ी मदमज़गियों के बावजूद करीम भा और शाफिया खुश थे। हाँ, पर वो कमरे की बात तो रह ही गई। करीम नान चने वाले जो ओबामा के यहाँ से रिश्ते के इंतज़ार में थे, ने पहली बड़ी बहू को तीसरी मंजिल पर झोपड़ी नुमा कमरा दिया था। हाथ फैलाओ, दीवारें, हाथ उठाओ, छत छू लो। बारिश का पानी उस कमरे के फर्श से नदी नाला बनकर गुजरता था। कमरे की एक दीवार सड़क की तरफ थी, बस वहीं आबशार बनकर गिरता। यानी बारिश बाहर छत पर होती, सैलाब कमरे के फर्श पर ठाठें मारता। शाफिया कमरे में पांचे उठाकर बेड पर चढ़ती जैसे गंदे नाले के ऊपर बेड रखा हो। वही बेड जो कमरे में आया और फिर कुछ और ना आया। बेड ऐसे दीवारों में फिट हो गया कि उंगली बराबर जगह खाली ना रही। शायद ये दीवारों की तन्हाई के ख्याल से किया गया था। दरवाजे को भी तन्हा नहीं रहने दिया गया, उसमें भी नुक्स जड़ दिया। वो तमीज़ तहजीब से बिल्कुल नहीं खुलता था, ऐसे झटके देने पड़ते थे, जोर आजमाई करनी पड़ती थी, तब कहीं जाकर लकड़ी के फ्रेम में टंगा टीन का दरवाज़ा खुलता था। नंदे कहती, तुम्हें तो कोई काम ही करना नहीं आता, हमसे कैसे खुल जाता है। बस ज़रा तरीक़े सलीक़े से करने की ज़रूरत होती है। ऐसे जो ये दरवाज़ा खोल सके वो खोल कर सीधा बेड पर पैर उठाकर चढ़ जाए, बस फिनिश, सारा कमरा ख़त्म, तमामुल खैर। यही कमरा क्यों, अंबाले से थे ना, बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते थे। ऊंची छत के बड़े कमरे सिर्फ ख़ास कॉन्फ्रेंसों के लिए मखसूस कर रखे थे। शायद ऑल इंडिया ससुराल कॉन्फ्रेंसें उन्हीं की हवेलियों में होती रही थीं। आदत जाती न थी, फिर फ़कीर हो गए, दरवेशी ओढ़ ली। आजकल मुनकसिरुल मिजाजी का दूर दौरा था। सारे अंबाले की बाक़ियात की ऑल इंडिया ससुराल कॉन्फ्रेंस के लिए नीचे का बड़ा कमरा मुख्तस कर दिया गया था। ये ज़रूरी था, बल्कि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। बैठ भी लेते, सो भी लेते, और कॉन्फ्रेंस तो हर वक्त हुआ ही करती थी कि मुल्की मतलब घरेलू हालात की डिमांड थी। उस बड़े कमरे में सबका आना जाना था, और इतना था कि लगता था कोई ख़ास चीज़ खिदमत में पेश की जा रही है, शायद आकाओं के खिलाफ पम्फलेट। दूसरी मंजिल पर वैसा ही एक बड़ा कमरा सबके सोने के लिए था। 3 कंवारी नंदों, 2 छोटे देवरों, सास ससुर और जो मेहमान आता जाए वहाँ सोता जाए, सबके लिए सिर्फ एक वही। तो मिस्टर करीम और मिसेस करीम को तीसरी मंजिल पर ही जाना था कि सारी गोल मैस कॉन्फ्रेंसों से दूर रह सकें। वैसे भी अब रवाज तो था नहीं घूंघट का, शर्मो लिहाज का तकाजा था कि दोनों को बहुत ऊपर सबसे अलग रखा जाए। घर में कुंवारी नंदे हैं, देवर भी हैं, इन बेशर्मों का क्या है। इनके होंठों की सुर्खी ही खत्म होने में नहीं आ रही। सामने वालों का कबूतरों का घर भी उनके कमरे से कहीं बड़ा था, पर जी इंसानों और जानवरों का क्या मुकाबला। अल्लाह तौबा, क़यामत की निशानियां ही होंगी फिर। खानदान वालों का ख्याल था कि बड़मा की सोच कुछ यूं होगी कि अच्छा है घुट घुट कर मरें ये कमबख्त मारी बहुएं। ये ना हो
کہ تا تھیا کتھک ناچ پیش خدمت کر اپنے شوہروں کو لبھائیں، گرمی میں تندور، سردی میں برف خانے نما کمرے میں جل مریں۔ یہی سزا ہے ان چنڈالوں کی۔ اے لو، امبالے والے تو خوب رہے، دنیا بھر کی توپوں کے سلام۔ تو آل انڈیا سسرال کانفرنس میں شادی میں ہوئی بدمزگیاں ایسے دہرائی جاتی کہ جیسے ساون کے گیت کہ ساون آئے نہ آئے، اس کی یاد میں گا کر دل بہلا لو۔ یہ ساون کے گیت شافیہ کے اوپر کے دڑبے سے نیچے کے کانفرنس ہال میں آتے ہی سر تال اٹھا لیتے تھے۔ پہلی تان بڑما اٹھاتی، سونے سے گھڑواں مہنگی، بڑبڑ، پان چھالیا کتر کتر۔ ساتھ ہی ارشاد ہوتا کہ ہم تو منہ اندھیرے اٹھتے تھے اور کام کاج میں جت جاتے تھے۔ یوں کہا جاتا جیسے کام میں اپنی رضامندی سے مصروف ہوتے تھے، کسی مقدس فریضے کی طرح کہ چلو دنیا کے کاموں سے لگیں اور ثواب کما لیں۔ ساری دنیا جانتی تھی کہ بڑ ماں اپنی ساس کو کس نام سے یاد کرتی ہیں۔ چنڈال تو عام فہم معمول کا نام تھا مرحومہ ساس کا، وہ بھی ذرا مہذب لوگوں کے سامنے دہرانے کے لیے، ورنہ تو بس کچھ مت پوچھو۔ شافیہ منہ اندھیرے کس کے لیے اٹھتی، چھوٹے بڑے سب دن چڑھے اٹھتے اور فخر سے تمبورا بجاتے کہ ہمارے یہاں 12-1 بجے سے پہلے ناشتہ نہیں ہوتا، ہم کوئی دیہاتی ہیں کہ مرغ بانگ کے ساتھ روٹی ٹکر لے کر بیٹھ جائیں۔ اتنے طریقے سلیقے والے تو لوگ تھے۔ کریم بھا دکان پر ناشتہ کرتے، شافیہ ان کے 12 بجے کے انتظار میں بھوکی تڑپتی رہتی تو سوئی ہی رہتی۔ اگر اٹھ کر کام سمیٹنے لگتی تو بھوک تیز ہو جاتی، اپنے لیے ناشتہ بنا کر کھا لیتی تو چونکہ وہ امبالے والے تھے تو اس کی بڑی اچھی تواضع کرتے کہ مل بیٹھ کر کھانے میں خیر و برکت ہے۔ یہ کیا کہ اپنا تھال سمیٹ کر بھوجن کرنے بیٹھ گئے۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ شادی شدہ نندوں نے شافیہ کے میکے کی طرف سے دیے گئے کپڑے واپس کر دیے کہ ہمارے درزی کہتے ہیں پہلے تو آپ نے کبھی ایسے گھٹیا کپڑے نہیں پہنے، یہ والا کہاں سے اٹھا لیا؟ یہ تو گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں بھی نہیں پہنتی۔ لو، بات بھی کی تو کس کے سر پر رکھ کر؟ درزی کے۔ اس شافیہ کا لہنگا تک تو نندوں نے مل بیٹھ کر گھر میں سلائی کر لیا تھا، اپنی ولیمے کی ساڑیاں بھی، جو ساڑی لکنت زدہ چولی زیادہ لگ رہی تھیں کہ ساڑی کا بھرم رکھتے رکھتے ہانپ کر دم توڑ دینے کو تھیں۔ اب بات کر رہی تھی درزی کی۔ شافیہ نے کپڑے سمیٹے اور ماں کو دے آئی کہ کسی کام والی کو دے دیں پر اسے واپس لے جانے کے لیے نہ کہیں، وہ کہتی ہیں دینے ہی ہیں تو اچھے والے دیں، یعنی ہمارے ساتھ بازار چلو، جس پر ہاتھ رکھیں وہ خرید دو۔ شافیہ نے بھی صاف بتا دیا کہ کچھ تو ماں کو بھی ان کے کرتوت معلوم ہوں۔ میڈم فوزیہ نے خاموشی سے کپڑے رکھ لیے، مطلب بھاڑ میں جائیں یہ اور ان کے نخرے۔ خود ان میڈموں نے شافیہ کی جو بری بنائی تھی وہ اس لائق بھی نہیں تھی کہ محلے کی درجن سے سوٹ سلوا لیا جاتا اور ناک بھی بچا لی جاتی۔ اتوار بازار سے خریدا گیا، درباروں کے میلوں سے اکٹھا کیا گیا جہیز گھر بھر میں دل مار کر سجا لیا گیا، کچن میں جلوہ افروز کر دیا گیا۔ بڑماں کہتی، اے سریا، مجھے ان سستے برتنوں میں کھانا نہ دیا کر، کراہیت آتی ہے۔ شافیہ شرمندہ ہو کر پلاسٹک کی پلیٹ لے جاتی اور چینی کی پلیٹ میں کھانا نکال کر لے آتی۔ بڑماں کے ہاتھ سے پلیٹ پھسل پھسل جاتی، کبھی پکڑی ہی نہیں تھی نا سستی مستی چینی کی پلیٹ۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھاجا کھایا تھا، پروسا تھا۔ اے لو، یہ سیٹ تو بیکار ہوا، پلیٹ ٹوٹ ہی گئی تو فرمان ہوا۔ اب اس سیٹ کو باورچی خانے کی الماری میں لگا دو، کیا شوکیس میں سجا کر رکھا ہوا ہے، جیسے انگریزوں کے غلام کے نیلام گھر سے ملکہ الزبتھ کے برتن خرید لیے ہوں۔ کھی کھی، یہ کھی کھی اپنی بیٹیوں کو آنکھ مار کر اور کسی دبنگ سلطان کی گدی پر چالاکی سے قبضہ جما لینے کے انداز میں کی جاتی۔ چینی کا ڈنر سیٹ باورچی خانے میں آ گیا، کریم نان چنے والے۔ خاندان بھر میں شافیہ کی خوبصورتی کے چرچے تھمنے میں ہی نہیں آ رہے تھے، مانو بسنت بہاری رنگ کہ جب دیکھو نئے اور خوش رنگ لگے۔ ایک ماموزاد نے کہہ دیا، لڑکی کا باپ زندہ ہوتا تو ان کمبختوں کو کبھی لڑکی نہ دیتا، خاص کر اس کھک مکھ کریم کو۔ ان عورتوں کی عقل گھاس چرنے گئی تو گھاس ہی ہو گئی، پکڑ کر کہاں لڑکی بیاہ دی۔ چونکہ ان کمبختوں کو لڑکی مل چکی تھی تو وہ کھل کر کمبختیاں دکھا رہے تھے۔
جیسے کہ شافیہ کو روز کے 10 روپے دیے جاتے۔ 10 روپے؟ کریم بھا کو عادت تھی، کہتے ہیں دادا مرحوم سے یہ وصف لیا تھا، وہ کام پر جانے سے پہلے سب میں 2 روپے تقسیم کر کے جاتے تھے۔ ابا جی دکان سنبھالنے لگے تو بچوں اور اماں کو 5 روپے دے کر جانے لگے۔ کریم بھا اسے 10 روپے پر لے آئے۔ یہی 10 روپے شافیہ کا جیب خرچ تھا، یہی کپڑے، یہی جوتے تھے، یہی مرن جیون، ڈاکٹر حکیم، اگر نوبت آ جاتی تو لیڈی ڈاکٹر بھی۔ شافیہ کی دوست نے سنا تو اتنی ہنسی کہ پیٹ میں درد ہو گیا، سر پر پٹی باندھ لی۔ خبردار جو مجھے شافیہ سمجھا، زہر کھلا کر مار دوں ایسے سب کریموں کو، اپنی ماں سے بار بار کہتی جاتی۔ شافیہ کی دوست نہ سمجھتی، سودائی تھی۔ کریموں کے 10 روپے کوئی کم تھے؟ ہاں بھائی، بہت بہت ہی زیادہ تھے 10 روپے۔ بڑماں نے کہا، کمیٹی ڈال لو، ہم سب نے تو اپنے اپنے 10 روپے کی کمیٹی ڈال رکھی ہے، تم اور سریا مل کر 1000 ماہوار کی کمیٹی نرگس کے یہاں ڈال لو۔ شافیہ دنگ رہ گئی۔ وہ 5 خواتین کا منہ سر ٹھیک کر لیتی تو 1000 سے کہیں زیادہ کما لیتی تھی۔ کریم نان چنے والے، واللہ ٹیڑھا میڑھا الٹا سیدھا جیسا بھی تھا، کم زیادہ ہو کر سسرال کے ساتھ تعلق چل رہا تھا۔ اس دوران ایک بار تیش میں آ کر بڑی نند نے شافیہ کے گال پر جھانپڑ جڑ دیا، وہی پٹر پٹر چلتی زبان کی وجہ سے۔ سارا گھرانہ پچھلے 2 گھنٹے سے بہو میز کانفرنس میں بارات کے کھانے کو لے کر رو رہا تھا، ہفتے میں 3-4 بار، اور رات کو سونے سے پہلے بڑے کمرے میں یوم بارات منایا جاتا تھا۔ ولیمے میں خطا تھی کہ کارڈ بھیج کر بلائے گئے مہمانوں سے الگ ایک چڑی کا بوٹ بھی شامیانے میں گھس گیا ہو۔ سسر صاحب شامیانے کے باہر کرسی رکھ کر بیٹھ گئے تھے۔ 2-4 بچے جن کا ذرا سا قد نکل آیا تھا کو ہاتھ پکڑ کر شامیانے سے باہر نکال دیا۔ ان کے اماں بابا نے خوب ہنگامہ کیا کہ 2 کو بلایا ہے تو کیا ہوا، ایک آدھ بچہ ساتھ آ ہی جاتا ہے۔ کرتے رہے ہنگامہ، اچھا ہوا 20-30 لوگ کمتی ہو گئے۔ بات ہو رہی تھی بارات کے کھانے کی، تو بارات کے کھانے کو لے کر نندیں اور بڑماں پھر سے رو رہی تھیں کہ شافیہ نے کہہ دیا۔ آدھا شہر تو اٹھا لائے تھے بارات بنا کر، کھانا کم نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اپنے مہمانوں کو بارات پر بلایا اور ولیمے پر چلتا کیا۔ یہ رکھ کر جھانپڑ پڑا ایسی زبان درازی پر۔ شافیہ گھوم کر رہ گئی، چھوٹی سی تو تھی، خوف سے زمین میں دھنسنے سے بچی رہی، باقی ساری کسر پوری ہو گئی۔ بڑماں نے چپکے چپکے اس جھانپڑ کی بلائیں لے ڈالیں، بڑی ہائے واویلا مچائی کہ دیکھو بہو کیسے زبان چلاتی ہے۔ لوگ کہتے تھے یہ پارلروں کی کمائیاں حرام ہوتی ہیں، میں نے ہی کان نہ دھرے، زبان سے نکل رہا ہے حرام، آگے کی اللہ جانے۔ باپ کے زیر سایہ پلی بڑھی ہوتی تو وہ سکھاتا کہ کیسے بڑوں کی عزت کرنی ہے۔ مائیں خود زبان دراز ہوں تو بیٹیوں کو کیا سکھائیں گی؟ ہے بہو، ماں کی جگہ ہوتی ہیں بڑی بہنیں، پر تم تو اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتی، نندوں کو کیا سمجھو گی؟ غلطی ہوئی، شافیہ کو انہیں مائیں مان لینا چاہیے تھا، الٹا ناراض ہو کر میکے جا بیٹھی۔ صلح صفائی ہو کر 3 ہفتوں بعد واپس آ گئی، جھانپڑ سے جیسے غیر اعلانیہ لیکن اعلانیہ اور اہتمامیہ۔ سسرال بمقابلہ شافیہ خرانٹ چنڈال عرف شدنی بہو دنگل کا آغاز ہو گیا۔ اب پتہ چلا کہ وہ توتلی ہے، کپڑوں کو تپڑے، کمرے کو تمرا، قمیص کو تمیز کہتی ہے۔ تھوڑا بہت نقص تھا اس کی زبان میں، سسرال آ کر توئے سے تویلا ہو گیا۔ نندیں اب کچھ یوں بات کرنے لگی تھیں، اے سریا، یہ تپڑے پکڑا، میں تمرے میں رکھاؤں۔ اماں ٹماٹر نہیں ہے فریج میں، تریم بھائی کو پیغام بھجوا دیں۔ نندوں کے بچے تک اسی زبان میں بات چیت کرنے لگے۔ شافیہ اپنی نم آنکھیں چھپا لیتی اور بحری بننے کی کوشش کرتی، پر وہ جتنی بحری بنتی جا رہی تھی اتنی ہی ان کی قوت گویائی ہاتھی کی سونڈ کی طرح لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ اس میں سننے کی سکت تھی یا نہیں، ان میں بلند بانگ دل کچل دینے کا حوصلہ موجود تھا۔ ابتدائی حملوں میں اسے شدنی، خرانٹ، چنڈال، توتلی جیسے ناموں سے نوازنے کی تقریب القابات ہوئی، پھر اس کے گھر والوں کی شان میں تقریب عزت افزائی ہوئی اور خاص سلامیاں پیش کی گئیں۔ میڈم فوزیہ کو دمدمی مائی کے لقب سے نوازا گیا۔ کسی زمانے میں ایک ہندوستانی ڈرامہ مشہور ہوا تھا، بڑماں کو بڑا پسند تھا۔ اس میں ایک گندی خصلت کی عورت کا نام دمدمی مائی تھا۔
پہلے جہاں کریم کی منگنیاں ہوتی رہی تھیں ان کی دادیوں نانیوں کو اس نام سے فیضیاب کیا تھا۔ اب ظاہر ہے شافیہ کی ماں کو یہ دمدمانہ خطاب مستقلاً عطا کر دیا گیا۔ بھائی زکوٹا جن، مامی چیرا پہلوان اور نانی جمنا دیوی بیچاری سر پر پلو رکھتی، کنارے سے تھامے رہتی، شاید اسی لیے دیوی ہوئیں۔ بس تلک کی کمی تھی جسے جمنا دیوی کے لقب نے پورا کر دیا۔ باقی ادھر ادھر کے چھوٹے بڑوں کے القابات الگ، لیکن یاد سے۔ ویسے تو بارات سے اگلے ہی دن یہ نام مستحقین کو عنایت کر دیے گئے تھے، بس ان ناموں پر پکے انگوٹھے آج کل لگائے جا رہے تھے، وہی آل انڈیا سسرال کانفرنس میں۔ اب چونکہ کریم نان چنے والوں کی نوازشات کا کارخانہ بنا بھونپو کے اپنے کام سے لگ گیا تھا، تو صبح اٹھنے کے بعد واردات، سونے سے پہلے شافیہ کا غیبت مارٹم اوور ٹائم لگا کر کیا جاتا۔ خاندان میں کہیں جاتے یا خاندان سے کوئی آتا، شافیہ غیبت مارٹم آب و تاب جاہ و جلال سے شروع کیا جاتا، پھر رپورٹ تیار کی جاتی کہ ایسی بہوؤں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، پھر اس سلوک پر عمل درآمد پر اتحاد ہو جاتا۔ لوگ ایسے ہی کہتے پھرتے ہیں کہ اب خاندانوں میں اتفاق نہیں رہا، کوئی یہ سسرال میز کانفرنس سے آ کر تو دیکھے۔ اس کے پکائے ہر سالن میں نمک مرچ کم زیادہ ہوتی تھی، یہ تو مانو معمولی بات ہے، تذکرہ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اس کے واش کیے کپڑوں پر داغ دھبے تو ہوتے ہی تھے، ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی پائی جانے لگیں جو صرف کریم نان چنے والوں کو ہی دکھائی دیتی تھیں۔ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے تو اور شرم آتی ہے۔ اینٹ کی دیواروں ورنہ ٹین کے دروازے سے کان لگا کر وہ ان کی باتیں سنتی۔ بھائی ایک ٹانگ پر کھڑا کر کے کان تک پکڑوا دیتی ہے ہمارے کریم بھا کو، لعنت ایسے حسن پر۔ کئی بار مجازی خدا کو ہی کمرے سے باہر نکال کیا، اندر اکیلی چھی چھی، فرشتوں نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پر۔ کریم نان چنے والے سارے کے سارے گواہ تھے ایسی لعنتوں کے۔ آدھی آدھی رات کو اس سے نان کباب کھانے کی فرمائش کرتی ہے، ملائی بوٹی ختم نہیں ہوتی، نوچ کھایا ہے ہمارے بھائی کو۔ مختصراً بلکہ مختصر تر شافیہ زنبیل عمرو عیار تھی، جس میں سے ہر نقص نکالا جا سکتا تھا۔ یہ ساری باتیں ایک طرف، ایک خاص بات دوسری طرف، کہ کریم نان چنے والے کی دکان کے آجو باجو کہیں کوئی مدرسہ بن گیا تھا، اور جناب عبد الوہاب صاحب دکان پر آ کر ناشتہ کرنے لگے تھے۔ آدھ پون گھنٹے کا لیکچر مفت دے جاتے، اور اللہ اللہ سبحان اللہ کہ کریم نان چنے والا مسلمان ہو گیا۔ مطلب اس نے اب جانا کہ بھائی میاں یہ کیا بے غیرتی ہے کہ ہماری عورتیں کھلے منہ لچکتی مٹکتی گلیوں بازاروں میں دندناتی پھرتی ہیں، فرشتے لعنتیں بھیجتے ہیں ایسی عورتوں پر۔ توبہ توبہ، حد ہے، کوئی تو ہو جو ان پر لگامیں ڈالے۔ کریم بھا تھے نا، پہلی فرصت میں بازار جا کر برقع لایا اور شافیہ کے آگے لگام پیش کی۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران کہ آج تک 2 روپے کی چیز نہیں لائے، کہاں کپڑے کا ڈھیر اٹھا لائے۔ نظر نہیں آ رہا کیا ہے؟ پہن کر دیکھ، بلکہ مجھے دکھا۔ کیوں دکھاؤں؟ وہ ہنسی کے جیسے کہا کرتے تھے تاج لگا کر دکھاؤ، ایسے ہی کہہ رہے ہیں پہن کر دکھاؤ۔ ایری سنا نہیں؟ پہن اسے، دیکھوں ٹخنے چھپے کہ نہیں۔ زنانہ دہاڑے ہنسی گم ہوئی، اس نے پہن کر دکھا دیا۔ بس اب ایسے ہی آیا جایا کرنا۔ ایک اطمینان بھرا سانس لیا، مطلب دین کا ایک پہاڑ تو سر ہوا۔ میں کیوں پہنوں گی اسے؟ آواز یوں لرز سی گئی کہ اب امید کی جا سکتی تھی کہ تپڑے صرف تپڑے نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ کیا لگا رکھی ہے؟ بس کہہ دیا کہ برقع پہننا ہے۔ میں تو نہیں پہنتی، کہہ کر وہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن بات آئی ضرور تھی مگر گئی کہیں نہیں تھی۔ شہر کے حالات دیکھتے ہوئے تاج عظیم سے جان چھوٹ چکی تھی، لیکن اب تو مسئلہ ہی بہشت کا تھا۔ کریم بھا کو اپنی آخرت سنوارنی تھی جو زوجہ محترمہ کو سیدھا کر کے سنواری جا سکتی تھی۔ جنت کی طرف ایک ہی راستہ جاتا تھا، عورت کے پردے کا، عورت کی دینداری کا، عورت سے سارا دین مکمل کروا کر اپنا مکمل کر لینے کا۔ میں نہیں پہنوں گی اماں۔ شافیہ میکے جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی، بھا لینے آیا تھا۔ کریم بھا برقع پہننے کو کہہ رہے تھے۔
اے بی بی پہن لو، 4 دن کا شوق ہے کریم کا، اتر جائے گا۔ منہ میں پان تھتھا کر سرخ انگارے چھوڑتے ہوئے کہا، میں چادر سے نقاب کرتی ہوں، الگ سے حجاب لے لوں گی، ورنہ اس سے بھی بڑی چادر منگوا لوں گی۔ تو بی بی برقع پہننے میں کیا جاتا ہے؟ پورا پردہ کروں گی، برقع نہیں پہنوں گی۔ شافیہ کی آواز گواہی دینے لگی کہ ہاں، یہی وہ عورت ہے جو کپڑے کو کپڑا نہیں کہہ سکتی۔ او جاہل عورت، برقعے کے بغیر پردہ کیسے ہوگا؟ کریم بھا جلالی انداز میں، جناب عبدالوہاب صاحب کے انداز میں دہاڑے، مانو جیسے پوری امت کا حساب کتاب ہاتھ میں لے کر ممبر پر کھڑے ہوں۔ پردہ منہ سر جسم چھپانا ہے، میں سب کر لوں گی، کوئی نہیں دیکھے گا مجھے۔ ایسے جلالی انداز پہ وہ جل کر خاکستر ہو گئی، پر انسان تھی، اپنی منکری کیسے چھوڑتی؟ موت پڑتی ہے برقعے سے پردہ کرتے ہوئے؟ حساب کتاب ہو چکا، چلو اب جہنم۔ ہاں پڑتی ہے۔ وہ رونے لگی اور بڑی چادر میں بھائی کے ساتھ میکے آ گئی۔ اس کی سہیلیاں اس کا کتنا مذاق اڑاتی تھیں۔ یہ کم عمر ہے، کریم بڈھا ہے، یہ فیشن کے لیے بال رنگتی ہے، وہ بڑھاپا چھپانے کے لیے خضاب لگاتا ہے، یہ تپڑی کہتی ہے، وہ ایری اوری کہتا ہے، وہ دل پر چوٹ کرتی تو یہ بھی دل پر ہی سہتی۔ بڑے بال کٹوا کر حور پری بننی پھرتی تھی، کریم بھا نے تاج پہنا کر گھوڑی ہی بنا ڈالا۔ فردوس کے یہاں دعوت تھی، وہیں ساری سہیلیاں بھی آ گئی تھیں۔ وہ نقلی تاج سر پر سجا کر اس کے آگے ناچ کر اسے چڑھاتی رہیں۔ یہ رات بھر روتی سے سکتی رہی، بہت دیر تک اس کا تماشا لگا رہا تھا۔ کہنے کو وہ دل لگی کر رہی تھی، لیکن یہی دل لگی اس کے دل کو جا کر لگتی تھی۔ اگلی بار پٹھانی برقعے میں آئے گی، آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ ہوں گے اور ان پر اینک لگی ہوگی، وہ عید پر بچے نیلی پیلی اینکیں لگاتے ہیں نا، وہ والی۔ کنجوس کریم بھا، مہنگے والے سن گلاسز کیوں لے کر دیں گے؟ روشن دان ہوگا نا اس پر، اینک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری کہنے لگی، ہاں تو میں پہن لوں گی برقع، پردے میں کیا برائی ہے؟ پردے میں برائی نہیں بی بی، وہ کریم بھا جس زور زبردستی سے یہ اچھائی کروائے گا وہ ضرور بری ہوگی۔ تو اب اس زور زبردستی پر اسے رونا آ رہا تھا۔ میرے ساتھ جائے گی تو برقعے میں ہی جائے گی، کریم نے دھمکی دی تھی۔ شافیہ کے منہ بولے ماموں آ گئے، بچی ہے، سمجھ جائے گی، ابھی چادر میں ہی رہنے دیں، پھر دین میں تو جبر بھی نہیں، ہدایت وہ جو اچھے طریقے سے دی جائے۔ اب یہ ننگی ہو کر کھلے عام گھومے پھریں گی تو ہم یہی رٹا لگا کر رکھیں گے کہ جی دین میں جبر نہیں۔ اماں سے ادھار لی خصلت کے عوض کریم بھا نے بھی سرخ انگارے منہ سے اڑائے اور چبا چب منہ چلانے لگے۔ شافیہ کی نندے کریں تو شافیہ بھی کر لے بیٹا۔ ماموں انگاروں سے تو نہ سہمے، پر خاندانی ہونے کے فرق کو سمجھ گئے۔ میری بہنوں کا نام نہ لو جی، میری ماں جانے ان کے معاملات، میری ذمہ داری صرف شافیہ ہے۔ کریم بھا بھڑک ہی اٹھے، کر لے گی بیٹا، ذرا چڑھتی ہے، تو زخیوں کی نشانیاں ہوتی ہیں یہ تو پھر جی۔ منہ سر ڈھانپ کر رکھتی ہے کریم بیٹا، پردہ ہی تو ہے۔ وہی بیٹی والوں کے انداز میں منت کرنے لگے، برقع نہیں تو پردہ نہیں، کہہ دیا، پیار سے سمجھاؤ گے تو سمجھ جائے گی۔ اف ماموں جانے بھی دیں، شافیہ کے ہی ایک جھانپڑ جڑ دیں، دین کے معاملے میں کچھ برداشت نہیں کروں گا، یہ چاو چونچلے کر کے جہنم نہیں جانا مجھے۔ ہاں جی، اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہمیں تو ڈر ہے بھائی آپ کی، آپ جانیں، اس گھر میں واپس آئے گی تو اسی برقعے کو پہن کر۔ دین کے نام پر مجھے 100 طلاقیں منظور ہیں۔ طلاق کے نام پر ماموں چلے گئے۔ ادھر سے کریم بھا کو بھڑکایا جاتا رہا، ادھر شافیہ کو سمجھایا جاتا رہا، لیکن بات بگڑتی ہی چلی گئی۔ شافیہ کہتی سریا شکیلا گلے میں دوپٹے ڈال کر گھر گھر گھومتی ہیں، انہیں کیوں نہیں روکتا کریم؟ ادھر بڑھما اپنی پلٹن سمیت کسی نہ کسی کے آگے رونا رو رہی ہوتی کہ لو ایک برقع ہی تو ہے، گھر بسانے کے لیے عورتیں کیا کچھ نہیں کرتی۔ جاہل عورت پر ماڈرن بننے کا بھوت سوار ہے۔ نہ بھائی، کہے دیتی ہوں، کبھی پارلر والیاں بیاہ کر نہ لاؤ، آدھی آستین پہن کر چھت پر بغیر دوپٹے کے گھومتی تھی۔ میاں نے کچھ دیکھ ویکھ کر ہی پردے کی سختی کی ہے، عزت تو ہمارے ہی گھر کی ہے، اب کیا کیا بتاؤں۔ بہنوں کو کیوں نہیں کہا پہننے کے لیے؟
لچھن تو اپنی جورو کے ہی بساندھی ملے تبھی کہا۔ بساندھی بہو کی ساسو ماں کے پلٹن سمیت خود بات بنام محترمہ بہو سننے کے باوجود خاندان والوں نے خوب باتیں کی کہ کسے الو بنا رہے ہو، بہو کو جوتے کی نوک تلے دبا کر رکھا ہے، کہتے ہو کوئی سانس بھی لے تو تم سے پوچھ کر، دینداری سکھانی ہے تو گھر والوں کو بھی سکھاؤ، سارا زور بہو پر ہی چلتا ہے۔ بڑی ماں سنجیدہ ہو کر شافیہ کے پاس پہنچ گئیں۔ اے بی، اب کیا برقعے پر طلاق لوگی؟ چلو لینے آئی ہوں، گھر بساؤ اپنا۔ میڈم فوزیہ نے بھی یہی سمجھایا۔ یوں شافیہ گھر آ گئی، برقع پہننے سے پہلے خوب جی لگا کر روتی، کریم سے کریمی گالیاں سنتی، تھپڑ کھاتی۔ بڑماں، انیلا، شکیلا، سریا منہ چھپا چھپا دکھا دکھا کھی کھی کرتی۔ ٹھنڈ پڑ جاتی دل میں۔ ایک دن کریم ٹی وی دیکھ رہا تھا، سٹیج پر رقاصہ بڑی بے حیائی اور بے پردگی سے تھرک رہی تھی۔ اب ظاہر ہے کریم تو یہ سوچ رہا تھا کہ ان محترمہ کو کیسے با پردہ کیا جائے، لیکن شافیہ نے باورچی خانے سے نکل کر ٹی وی بند کر دیا۔ گناہ ہوتا ہے یہ ناچ گانا دیکھنا، کہہ کر پلٹ گئی۔ کم بختی عورت، تیری یہ جرت! کریم نے لپک جھپک اس زبان دراز عورت کی چٹیا پکڑ لی۔ کونے میں بیٹھی بڑ ماں نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ توبہ توبہ، ان عورتوں کی بہادریاں! صحن میں اسے وہ مار پڑی کہ محلے والوں نے چھتوں پر چڑھ کر یہ مارا ماری دیکھی، بلکہ تھک ہار کر کوئی بچہ میڈم فوزیہ کے پارلر کی طرف روانہ کیا کہ آ کر اپنی بچی بچا لو۔ بڑماں الگ چلاتی رہیں، کم بخت ماری، کہتی ہے برقع نہیں پہنوں گی۔ نہ پہن بہن، پر ایسی مارا ماری پر نہ اتر۔ میرے کریم کو نوچ کھسوٹ رہی تھی، سوتے میں اس کا گلا تک دبانے پر آ گئی۔ ایسا بھی کیا تیش، بغض رکھ کر بیٹھی ہے دل میں۔ میڈم فوزیہ بھاگی آئیں، اپنی جان بچا کر شافیہ واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ ماں نے 100 منت کر کے دروازہ کھلوایا۔ دروازہ کھلا اور شافیہ پر جو نظر پڑی تو میڈم فوزیہ غش کھا کر گر گئی۔ منہ بولے بھائی نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر دونوں کو سنبھالا۔ خلا کا نوٹس بھیج دیا گیا۔ سپہ سالار بڑ ماں نے انیلا، شکیلا، سریا، نجمہ کی پلٹن ترتیب دے کر سارے شہر میں مشہور کروا دیا کہ پردہ نہیں کرتی تھی، بس یہیں سے بات بگڑ گئی۔ کافر تھی، بغیر وضو کے قرآن پڑھتی تھی، توبہ توبہ، ہر وقت چھت پر ٹنگی رہتی تھی، کبھی اس چوبارے کبھی اس چوبارے، کئی بار آنکھ مٹکا کرتے پکڑا۔ کریم تو رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، ہم نے ہی ہاتھ جوڑے کہ میاں عزت تو اپنے ہی خاندان کی ہے، لوگ ہم پر ہی تھو تھو کریں گے۔ کیا کیا کرتوت بتائیں اس کے، پارلر والیاں ہوتی ہی حرام کار ہیں، ان کے گھر نہیں بستے۔ ہمیں تو یقین ہے باپ مرا نہیں، ماں نے ہی کوئی گل کھلایا ہوگا جو وہ چھوڑ کر بھاگ گیا، ورنہ اپنے منہ بولے بھائی، ہاں وہی جو اس کا یار ہے، کے ساتھ مل کر زہر دے دیا ہوگا۔ ہم کیوں کہیں گے، انہی کا خاندان کہتا ہے۔ بارات والے دن کتنے لوگ کہہ گئے کہ اے بی کہاں بیاہ دیا اپنا بیٹا، کچھ ہوش کے ناخن لیتی۔ میری آنکھوں پر تو پٹی ہی بند گئی تھی۔ اتوار بازار کا سارا کاٹ کباڑ جہیز بنا کر اٹھا لائی تھی، ہم نے اس پر بھی اعتراض نہیں اٹھایا۔ کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوں، پر کتے بلیاں ہی کھاتے ہوں گے ایسے برتنوں میں۔ میڈم فوزیہ، جس نے پائی پائی جوڑ کر بچی کا جہیز جمع کیا تھا اور تنے تنہا بڑی مشکلوں سے اپنی بیٹی بیاہی تھی، سے سب نے کہا کہ خلا نہ لو، ویسے ہی رشتہ مشکل سے ملا تھا، اب کیا ساری عمر گھر بٹھا کر رکھو گی؟ میڈم نے کسی کی بات پر کان نہیں دھرا۔ یہ لوگ جو شافیہ کو کریم کے پاس واپس بھیجنے کا کہہ رہے تھے، وہ واش روم میں بند شافیہ کو دیکھ لیتے تو کریم کو قتل کرنے کا کہتے۔ ایک اسی مار کی بات نہیں تھی، ان 1.5 سالوں میں بہت کچھ ہوا تھا۔ شافیہ نے صابر بچی کی طرح بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ جسمانی تشدد تو اب ہوا تھا، ذہنی تشدد پہلے دن سے تھا۔ میڈم فوزیہ اب اس کی موت پر صبر کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھیں۔ ٹھیک ہے، لڑکیاں اپنے گھر اچھی لگتی ہیں، لیکن گھروں میں، جہنم میں نہیں، انسانوں میں، حیوانوں میں نہیں۔ بہرحال علیحدگی ہو گئی، سارے میں مشہور کر دیا گیا کہ برقع فساد بنا ہے۔ کافر بے دین تھی، کبھی نماز روزہ کرتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ جو پکے دیندار تھے، انہوں نے اتوار بازاروں سے خریدا جہیز اسٹور میں بند کر دیا، بعد ازاں اسے احتیاط سے ڈبوں میں پیک کر کے
سریا کے جہیز کے لیے رکھ دیا گیا۔ چینی کا ڈنر سیٹ نرگس آپا لے گئیں۔ ریشمی رضائیاں اور شیر چیتے کا کمبل نجمہ آپا کے حصے میں آیا۔ پلاسٹک کے برتن حمیدہ اور انیرا کے لیے مختص کر دیے گئے۔ اب بڑماں کیا کرتی؟ تو شافیہ کے ڈھیلے ڈھالے کپڑے بڑماں نے سینے سے لگا لیے، شلواروں پر نیفے ڈال لیے گئے۔ کمبختی کا قد بہت چھوٹا تھا۔ لو جی، بڑماں کا ہار سنگھار بھی ہو گیا۔ شافیہ کے منہ بولے ماموں شرافت سے جہیز لینے آئے تو کریم نے محلے کے لڑکوں سے پٹوایا۔ بعد ازاں لڑکوں کو سردار مچھلی کھلائی۔ سونے کے 4 تولے کے سیٹ کے لیے 2 بار میڈم فوزیہ پولیس لائیں پر گھر سے سیٹ نہیں نکلا۔ کریم پہلے ہی پولیس والوں کو پیسے لگا آیا تھا جو میڈم فوزیہ نہیں لگا سکیں۔ شافیہ کی جان بچی، باقی سب پر میڈم فوزیہ نے صبر کر لیا۔ جو کپڑے بڑماں، انیلا، شکیلہ سے بچے رہ گئے وہ کاٹ چھانٹ کر چھوٹی بھانجیوں کے لیے برابر کر دیے گئے۔ بیڈ کور کانفرنس ہال کی زمین پر بصورت چاندنی بچھا دیا گیا۔ اس پر گاؤ تکیے رکھ کر ان سے کمر جوڑ کر کریم نان چنے والے دمدمی مائی کے ان قصوں پر ہنستے جو جہیز کے تنازع میں عدالت میں پیش آتے رہے تھے۔ کریم نان چنے والے، چشمے بد دور۔ دوسری بیوی مسز کریم جادوگرنی نکلی، باباؤں کے پاس جاتی تھی، دہلیزوں پر تعویذ جلاتی، راتوں کو چلے کاٹتی تھی۔ بڑماں نے خود دیکھا تھا۔ تیسری کی زبان بہت لمبی تھی بھائی۔ کافر ہو تم سب کے سب، بے غیرتوں، جانور ہو جانور۔ یہ زنانہ کریم ہیرا منڈی جاتا ہے، چنوں میں شادی بیاہ کے جھوٹے سالن کی بوٹیاں اور شوربہ ڈالتا ہے، اور یہ بڑماں اندھی بنی بیٹھی ہے، دیکھتی نہیں کہ کیسے ادھر ادھر کے سارے لونڈے ان کے چھتوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ نیچے سریا انیلا غائب رہتی ہیں، سب کے سب بے شرم بے غیرت اپنی اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں۔ توبہ، اتنی لمبی زبان خراٹ تھی خراٹ۔ فرشتے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہاں، اب ایک اور مسز کریم کی تلاش جاری ہے۔ جو سنتا ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ کریم نان چنے والے جیسے لوگوں کے شر سے ہمیں، ہماری بچیوں اور کل عالم کی بچیوں کو بچانا، آمین۔